अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है माशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज के लेसन की तरफ बढ़ने से पहले किसी दाना ने फरमाया है, उसका कॉल कर लेते हैं, उसका फरमान, उसकी कही हुई बात कि इंसान अगर तरक्की करना चाहता है ना, उसे ये 2 खूबियाँ अपना लेनी चाहिए। यानी अगर उससे गलती हो जाए तो फ़ौरन माजरत कर ले। दूसरा, तारीफ़ करना सीख ले। यानी अगर उसने कोई अच्छी चीज़ देखी है तो भी तारीफ़ कर दे, उसके साथ किसी ने नेकी की है तो भी उसका शुक्रिया अदा कर ले। तारीफ़ करना भी शुक्रिया में ही शामिल है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इंसान की ज़ाती तरक्की शुरू हो जाती है। आपको पता है गलती की माफ़ी कौन मांगता है? जो इस्लाह अपनी चाहता है। जो इस्लाह नहीं चाहता वो कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकता। और अली वासिफ़ फरमाते हैं, शुक्रिया के बारे में वो फरमाते हैं, जो बंदों का शुक्रगुज़ार नहीं, वो रब का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। तो बहरहाल ना, हमें ये दोनों खूबियाँ ही अपनानी चाहिए अगर हमें अपनी ज़ाती तरक्की चाहिए। इसके साथ ना लेसन की तरफ आते हैं। बेटा, आज का बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने ना ये बचपन में भी किया था। बचपन में हमने इस तरह किया था कि हमसे पूछा जाता था ना, इसम की कितनी किस्में, हम फ़ौरन बता देते, इसम नकरा, इसम मारफा। आज ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि हमने इसे थोड़े से और तरीके से करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हमने बचपन में किया, लड़कपन में, तो हम बस यहाँ तक ही रहे। इसम की किस्में की, आगे से उनकी 2 से 4 किस्में हमने कर ली, लेकिन अब हम तफसील के साथ हर एक की करेंगे। खूबसूरत बच्चों, मानी के एतबार से तो 2 किस्में हैं, लेकिन आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे इसम की बनावट के एतबार से भी किस्में हैं, ठीक है। ये मानी के एतबार से 2 हैं। एक आम में चली जाएगी और एक ख़ास में। जो आम में जाए उसे बोलते हैं नकरा, जो ख़ास में चला जाए उसे बोलते हैं मारफा। तो पीछे जो हमने इसम की तारीफ़ की थी ना, उसमें हमने ना 5 चीज़ें मतलब हम यूँ समझ लें 5 चीज़ें हमने ना शामिल की थी, जिनसे मिलके ना इसम की तारीफ़ तैयार होगी थी। हमने किया था किसी शख्स, यानी ये कैटेगरी निकल गई शख्स की, एक किस्म। किसी चीज़, ये चीज़ की निकल गई। उसके बाद किसी जगह, तीसरी भी निकल गई, और चौथी है कैफियत, और 5वीं बेटा था जानवर के नाम। यानी अगर हम जानवर के नाम को करें तो हमने किया था घोड़ा। जब ये मारफा में जाएगा तो पहले घोड़ा था ना, अरबी घोड़ा हो गया। जब ये कैफियत में जाएगा तो कैफियत में उधर हमने किया था वो और वहाँ, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसमें से कैफियत को निकाल सकते हैं। कैफियत हम इसमें नहीं कर सकते। कैफियत हमारी हो सकती है ख़ास, जैसे गम की कैफियत से फिर निकले अफसरदा, वो अफसरदा, तो वो फिर थोड़े और मानों में चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया चीज़। पहले जैसे हमारे पास था किताब, फिर हमारे पास आ जाए इकबाल की किताब, तो ये ख़ास हो गई है ना चीज़। इसी तरह फिर हमारे पास जगह, जैसे हमारे पास आ जाए स्कूल, तो इसको हम कर लें इलाइड स्कूल, तो ये भी ख़ास हो गया। इसी तरह शख्स, पहले अकेला आ जाए हमारे पास इकबाल, फिर आ जाए इलामा मोहम्मद इकबाल, तो ख़ास हो गया ना ये। तो साबित हुआ कि इसम मारफा में जब वो जाएंगी से मुराद है इसम की जो भी तारीफ़ उठा के डाली जाएगी ना, तो वो फिर ख़ास में चली जाएगी। और उसकी मिसालें मैं आपको दे चुकी हूँ कि किस तरह वो ख़ास में हो जाएगी, ठीक है जी। अब बाकायदा हम बुक की तरफ देखते हैं, तो बुक में हमें नज़र आ रहा है कि इसम मारफा की ना किस्में हैं, ठीक। पहले तो समझ ले इसम मारफा कहते किसे हैं। यहाँ पे 3 के बारे में बताया गया, चीज़, शख्स, जगह, ठीक हो गया। बहरहाल इसमें मैं एडिंग करवा चुकी हूँ इसम की तारीफ़ में, तो वो इसम ही को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप इसम मारफा में भी उसकी एडिंग ऐसे ही रखिएगा। जैसे अगर इसमें से शख्स को निकालें तो हमारे पास आ गया महमूद। इस तरह हम चीज़ को निकालें तो हमारे पास आ गया बांगीदरा, ये किताब है ना। और जगह को निकालें तो कोह मालिया, ठीक है।
اور جگہ ہی لاہور ہے۔ اسم معرفہ کی قسمیں دیکھ لیں، یہاں پہ کتنی قسمیں بتائی جا رہی ہیں؟ 4۔ اس میں موصول کا آپ کو پتہ ہے، انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں اشارہ بھی پڑھا ہوگا، اس میں ضمیر جسے آپ پروناؤن کہتے ہیں، اور اس میں علم آپ نے کیا تو غلط پروناؤنسیشن ہے، علم اس کو بولنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹوٹل 4 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نا ان میں سے پہلی قسم کو اٹھائیں، ان کی ڈیٹیلز ہم بعد میں آگے پڑھیں گے، کیوں ہو سکتا ہے یہ بھی تو تقسیم ہونا، ان کی بعد میں پڑھیں گے۔ اس وقت ہم نے اٹھایا اس میں علم کو، تو اس میں علم میں اب یہ جو چیزیں ہیں، مطلب جیسے میں چیزیں بول گئی ہوں، یہ جو اسم کی تعریف دی ہوئی ہے اس میں معرفہ کی ہے اسم کی، اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ چیز، شخص اور جگہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت یہی فرض کر لیں ان تینوں میں سے اس میں علم میں کیا پایا جائے گا؟ چیزوں کے بارے میں، شخص کے بارے میں، یا پھر جگہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ان میں سے پایا جائے گا، یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے جیسے شاعر مشرق کہ جناب اس میں شخص کے بارے میں بات ہوگی، اوکے۔ تو اب کنفیوز تو نہیں نا ہم ہو سکتے، کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں علم میں صرف اور صرف اشخاص کے بارے میں بات ہوگی، ان کی خاصیت کے بارے میں بات ہوگی، کسی چیز کے بارے میں بات نہیں ہوگی کہ یہ چیز خاص ہے، یعنی کسی جگہ کے بارے میں نہیں بات ہوگی یہ ہے کہ نہیں خاص، ٹھیک ہے۔ اب جو غلطی کرتے ہیں نا بچے، وہ یہ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ 4۔ اس میں علم کی کتنی ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ اس میں علم کی کتنی ہیں؟ 5۔ اس کے ساتھ نا میں آپ کو ایک مثال جوڑ دیتی ہوں، جیسے ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، تو اس میں دال، جب بچوں کو دال اور یہ مطلب کہ رے میں ٹیچرز نے فرق بتانا ہو تو کیسے بتائیں گے؟ آپ کے خیال میں کیسے بتائیں گے؟ مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن میرے خیال میں نا یہ بہت بہتر رہے گا کہ بچوں کو بتائیں بیٹا اس شکل کے جو حرف ہیں نا وہ 3 ہیں، جیسے دال ہے اور زال ہے، جبکہ اس شکل کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، رے، اڑے، زے اور سے۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان میں بھی ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی جب قسموں کے بارے میں بات ہوگی تو وہ 4 ہیں، جبکہ اس میں علم کی کتنی ہیں؟ 5 ہے۔ یہ مثال اس کے ساتھ اس لیے جوڑی ہے کہ ہر دفعہ بچوں کو جب MCQs کے طور پہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انتخاب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو بچے غلط کر دیتے ہیں، انہیں ایسا ہی لگتا ہے، ڈیٹا زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں معرفہ کی قسمیں 5 ہیں، وہ 4 کے بجائے نا 5 پہ کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں معرفہ کی 4 ہیں اور اس میں علم کی 5 ہے، یعنی کہ اس میں معرفہ کی جو پہلی قسم ہے نا اس کی آگے سے 5 قسمیں، یعنی کہ وہ 5 دفعہ جا کے تقسیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے عرف۔ عرف کو جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس ایک اعلان کو یاد کر لیں، جیسے کہ آپ کے گاؤں میں نا اعلان ہوا مسجد میں کسی کی وفات کا یا کسی کی کوئی چیز گم ہوگی اس کی، فار ایگزامپل نا آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کی بکری گم ہو گئی ہے، تو وہ بکری تھی غلام رسول کی، اس نے اعلان کرنے والے نے بولا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، غلام رسول عرف گاما کی بکری جو کہ لال رنگ کی ہے گم ہو گئی ہے، اگر کسی نے دیکھی ہے تو وہ اس تک پہنچا دے۔ تو سمجھ آ گئی نا، مطلب اصل نام کے بجائے پیار، محبت یا پھر کبھی کبھی نفرت کی وجہ سے بھی جو نام ڈالا جاتا ہے نا اسے عرف بولتے ہیں۔ اس وقت تو یہ پیار کی وجہ سے تھا، عرف گاما، غلام رسول عرف گاما۔ اور اگر نفرت کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں تو کسی کا رنگ کالا ہے نا، اس کا نام نہ لیا جائے، بلکہ نا کبھی اس کے بارے میں بھی اعلان ہو تو تب اس کا صحیح نام لیا جائے، ورنہ اس سے نفرت کی وجہ سے نا اس کا نام ڈال دیا جائے کلو، یعنی اس کے کالے رنگ کی وجہ سے، کامران عرف کلو۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کامران کا وہ شارٹ کٹ انہوں نے نیم جو ڈالا وہی کلو بول دیا، تو سمجھ آ گئی نا عرف کی۔ عرف ویسے بولنا، عرف نہیں بولنا، عرف اس کی درست پروناؤنسیشن ہے۔ عرف اس وقت
بولتے ہیں جب وہ اعلان وغیرہ کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں، پھر کر جاتے ہیں نا ہیر پھیر۔ اس کے بعد ہے بیٹا کنیت۔ کنیت ہمارے پاس ہے، ہم نے پڑھا، ہاں یہ بھی تقریباً بچپن میں ہی پڑھا تھا کہ بیٹا یا پھر بیٹی کا ماں باپ کی نسبت سے جو نام رکھا جاتا تھا عرب میں اسے کنیت بولتے تھے، جیسے ابن مریم، جیسے بیٹا ابن مریم کے علاوہ ہو جائے، ابن مریم کے علاوہ ہو جائے ابو تراب، فاطمہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں تخلص کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے لکھا، کہیں دیکھا غالب، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر یہ جو علامت ہے نا، یعنی سین کا ایک سرا بنا کے بعد میں جو کھینچ دی گئی ہے، یہ تخلص کی علامت ہے۔ اگرچہ ہم مختلف شعراء کے نام اکٹھے کریں، ان کے تخلص جانیں، تو وہ ہیں غالب، غالب کے علاوہ سودا، سودا کے علاوہ میر، یہی تقریباً ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی علامت کی وجہ سے سمجھ لیجیے گا یہ تخلص ہے، اور موسٹلی بچے جانتے بھی تخلص کو اس علامت کی وجہ سے، جبکہ اس کی تعریف یہ ہے، شاعر اپنے اصل نام کی بجائے جو مختصر نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں لقب اور خطاب۔ یہاں پہ بچے نا بڑی مسٹیک کرتے ہیں، خطاب کو کبھی لقب بنا جاتے ہیں، کبھی لقب کو خطاب بنا جاتے ہیں۔ تو خوبصورت بچوں، یہ جو ہے نا خطاب، یہ ہوتا ہے دفتری نام، ٹھیک ہے۔ تو دفتری نام یقیناً 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 کون دے سکتا ہے؟ حکومت دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہم علامہ صاحب کی بات کریں تو علامہ صاحب کو یورپین حکومت نے جو خطاب دیا تھا وہ تھا سر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دفتری نام ہے، اور دفتری نام کب ملتا ہے؟ جب کسی بھی شخص میں، اس مطلب کوئی بھی زمانے کا شخص ہے، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، اور وہ اپنی کوئی علمی اور ادبی یا قومی خدمات پیش کرتا ہے، تو پھر اسے ان خدمات کے سلسلے میں، اس اعتراف کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے ایک نام دیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ خطاب کہلاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لقب کی طرف۔ تو لقب ہمارے پاس ہے جو نا کسی خاص وصف کی وجہ سے عوام مشہور کر دے، جیسے کہ ان کا کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا، روح اللہ۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں خلیل اللہ، فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ اسی طرح اگر ہم امین اور صادق کریں تو فوراً آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بابا اردو، مادر ملت، یہ ہمارے پاس نا سارے لقب ہیں، اور یہ عوام نے دیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کا نا ہمارا اتنا سبق کافی ہے الحمدللہ۔ اب ہمارے پاس جو رہ گیا نا وہ اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ اور موصول ہے، ان کی تفصیل کے ساتھ نا اسے انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔